अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द घटिया शो। मैं हूं अरसलान अहमद और मेरे साथ है सुपर को होस्ट सिकंदर है नासिम। जैसा कि हम रवायती तौर पे घटिया शो पे जो बातें करते हैं, वो घटिया टैबूज के सोसाइटी के जो भी घटिया टैबूज होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि ये घटिया टैबू हमारी जिंदगी के न्यू नॉर्मल्स ना बन जाए। हमारी जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी लाइटर नोट पे होती है और हम चाहते हैं कि इसको सोसाइटी के अंदर जितनी भी जो बुरी चीजें होती हैं, जितनी भी खराब चीजें होती है वो सारी हमारी सोशल मीडिया पे आने लग जाती है, ऑटोमेटिकली प्रमोट होने लग जाती हैं। तो हम इस शो के अंदर ये मेक श्योर करते हैं कि ये घटियापन हमारी लाइफ का पार्ट ना बने और इसको हम हंसी मजाक में इसको बात करके डिस्कस करके कोशिश करते हैं कि ये हम इसको नॉर्मल रखें। ओके, तो आज का टॉपिक जो है वो हंसी मजाक से बिल्कुल डिफरेंट है। आज का टॉपिक हमारी तमाम पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर है, जो कि इवेंट एक बहुत जबरदस्त इवेंट होने वाला है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम आसिम से पूछ रहे हैं, आसिम ये इवेंट है क्या, और फिर हम सिकंदर से थोड़े से इसके ऊपर वर्ड्स लेते हैं। यस यार बेसिकली ये जब हमने अमन के बारे में सुना और हमने जब उसको देखा और थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि यार ये तो बहुत ही मैसिव और सोफिस्टिकेटेड लेवल पे हमारी फोर्सेस जो हैं उसको कंडक्ट करती हैं और इट हैज बीन मोर देन अ डिकेड। ठीक है, और वो शो हो रहा है, एक एक्सरसाइजेज होती हैं, पाकिस्तान नेवी उसको उसको होस्ट करती है और विद ग्रेजुअली विद एवरी कपल ऑफ इयर्स जब भी उसका इवेंट होता है वो कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज आर ज्वाइनिंग अस। और इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर द रीजनल पीस, एक्चुअली वो जो ये एक्सरसाइजेज हैं इट इज बीइंग हेल्पिंग अस फॉर द ग्लोबल प्रेजेंस एज वेल। तो उस पे हमने कहा यार इस पे तो बात करना बनती है और इस पे तो क्योंकि एवरीवन हैज टू प्ले पार्ट ऑफ इट। और हमने कहा कि जो हमारा शो है इस पे हम थोड़ा सा अपने एंड से इस पे जरूर बात करें और लोगों को पता चले कि यार ये कितनी एफर्ट इसके पीछे पुट इन होती हैं। तो हमने कहा कि चलो लेट्स लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। सिकंदर, राइट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हाँ दो यार, इसका। अमन जो है, अमन क्या है? अमन इज अ सीरीज ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस जो होती हैं और जो कि 2007 में शुरू हुई थी। अच्छा, इट इज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान नेवी, जो कि विच इज आवर नेवल ब्रांच ऑफ पाकिस्तान। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बढ़ाना है। इट्स अ यूनाइटेड रिजॉल्व अगेंस्ट टेररिज्म, और जो कि हमारी मैरीटाइम डोमेन में इंक्लूडिंग पायरेसी, इन सब चीजों के ऊपर। अमन जो है वो 6 एक्सरसाइज हुई थी 2019 में, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में हुई थी। तो दिस इज गोइंग टू बी 7th एपिसोड ऑफ अमन एक्सरसाइज। अमन एक्सरसाइज है क्या? इससे क्या इस टारगेट किया जा रहा है? अमन एक्सरसाइज की क्या सिग्निफिकेंस है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेट्स चेक आउट द प्रोमो फर्स्ट। वाओ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आसिम ने मुझे ये पहली दफा ये दिखाई थी ना वीडियो, एंड वी वर लाइक, आई वाज लाइक कि यार आसिम, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करना बनता है और ये नॉर्मली डिस्कस होना चाहिए। इतना जबरदस्त इवेंट कोई होने वाला है ना आसिम? बिल्कुल बिल्कुल यही अरसलान भाई, दिस यही इज व्हाट वी हैव टारगेटेड कि हम इस इवेंट को कैप्चर करें, इसको कवर करें। ये इवेंट है क्या? इसके थ्रू पाकिस्तान नेवी जो इतनी एफर्ट लगाती है, तो इसके इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या अचीव किया जाता है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए वी हैव टू ऑनरेबल गेस्ट विद अस। सो आई टेक देम ऑन और फिर उनसे सवाल करेंगे। सो आई हैव मिस्टर तैमूर फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। मिस्टर तैमूर जो है, ही इज आई थिंक को फाउंडर ऑफ पीएसएफ. He is head of PSF Land Board, sub-head of PSF Sea Board. He's also member of editorial board and an observer in all other key boards within PSF. So this is Mr. Taimur. I'll take him on call. Along with Mr. Taimur, हमारे साथ होंगे वलीद. वलीद जो है वो हेड हैं PSF एयर बोर्ड के और मेंबर भी हैं सी बोर्ड ऑफ
at Pakistan Strategic Forum. So I'll invite both these, Waleed and Taimur. Let's take them on the call. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Walaikum assalam. Happy to be here. Thank you So for joining. Taimur, Waleed, let's jump straight to the topic. I'll ask for your intro as well as I want you to discuss Aman. कि Aman है क्या and what exactly what exactly we try to achieve through Aman. अच्छा, अब अमन को मैं पहले एक फॉर्मली एक्सप्लेन करना चाहूँगा है क्या. अमन एक सीरीज ऑफ बहरी मशकें हैं जो पाकिस्तान नेवी अरेंज कर रही है. फरवरी को स्टार्ट होगी और इसमें 2021 वाली में पूरी दुनिया से, जिसमें जीसीसी नेटो और एससीओ, ये सारी, एससीओ से मुराद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और जीसीसी से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वगैरह, नेटो वगैरह, इन सारे ममालिक से हिस्सा ले रहे हैं. मतलब ये इतना बड़ा इवेंट है. और इसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स होंगे, जैसे लाइव फायर एक्सरसाइजेस होंगे, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेस होंगे, एंटी पायरेसी एक्सरसाइजेस होंगे, और दूसरे भी इनफॉर्मल जैसे सेमिनार्स वगैरह, इस तरह के इशू होंगे. अब इसका एक और मेन पॉइंट, इसका स्लोगन है टुगेदर फॉर पीस. अमन से पीस बनता है. तो the whole point of this exercise is कि हमने पीस को प्रोजेक्ट करना, कि we are ambassadors of peace, हम ambassadors of peace बन रहे हैं. तो that is what अमन is. We are ambassadors of peace, जो सारे ममालिक को एक कॉमन इशू पे ला के खड़ा करेंगे, which is security of maritime trade in Indian Ocean, particularly Western Indian Ocean. तो this is the main premise behind Aman. This is what Aman is. Cool. तो यार बहुत बड़ा एक इवेंट है. Very strong. Naam, it's very strong actually. It has very good, footprint. Aman itself. तो rightly the name. अब इसकी एक काम करते हैं, थोड़ा सा बता दिया आपने एक्चुअली व्हाट इज अमन. हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं. वलीद, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री का बताएं कि कब से स्टार्ट हुआ और इसका हाउ इज द जर्नी बीन फॉर अमन. यस वेल, पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को बताने के लिए कि नेवल एक्सरसाइजेज होती क्या हैं. नेवल एक्सरसाइजेज बेसिकली देयर वॉर गेमिंग. उसमें नेवल फोर्सेस ऑफ जनरली, वैसे तो नेवी अपने अंदर भी एक्सरसाइजेज करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके अलावा दो नेवीज ऑफ एलाइड कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान, टर्की, पाकिस्तान, चाइना वगैरह, वो आपस में उनको बायलैटरल कहते हैं. अब वेरी रेयरली इस तरह होता है कि मल्टीलैटरल इंटरनेशनल लेवल की, जिसमें अ नंबर ऑफ नेशंस टेक प्लेस. तो अमन इज वन ऑफ देम, एंड आई हैव टू टेल यू गाइस कि अमन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइजेस ever to be conducted in human history, and it's entirely administered, hosted, everything done by Pakistan Navy. पहले तो ये बात. This started basically in 2007 जब पाकिस्तान, as you all know, we were a partner of the United States जब ये अफगानिस्तान में war on terror चल रही थी. So it started from there, और it happens every 2 years. It's क्योंकि इतनी बड़ी major exercise है, इसमें 40 plus countries they take place. तो this started in 2007. नेवल पाकिस्तान नेवी हर 2 साल बाद इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करती है, और इस साल होगी 7th इटरेशन इसकी. और ये इस तरह इसका जो 2021 के अंदर नेवल एक्सरसाइज हैं, इनकी एक बहुत खुसूसी बात है. इसको इस वजह से रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो क्रेमलिन है, उन्होंने ऑफिशियल इसका प्रेस रिलीज भी जारी किया था. इसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें पाकिस्तान, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज में नेवल डिप्लोमेसी भी बहुत प्ले करती है कि कौन से कंट्रीज आपके एलाइज हैं. अब इसमें जो अमन 2021 है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं विद चाइना. एज वी ऑल नो, यूएस और चाइना की बड़ी टसल चल रही है रिसेंटली, स्पेशली जब चाइनीज नेवी रिसेंटली इट ओवरटुक द यूएस नेवी एज द लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड. तो यूनाइटेड स्टेट्स विद चाइना, विद रशिया, नेटो कंट्रीज भी होंगी, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हर जगह से कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट से, देयर ऑल कमिंग टुगेदर इन कराची विद देयर वॉरशिप, एंड देयर गोना ट्रेन with the Pakistan Navy, or they're going to learn from us, we're going to learn from them. It's going to be a great opportunity.
تو history is key. It's happened every 2 years. It's been going on for a long time and we've gotten better at it. ہر سال more number of countries take place. تو ولید اس میں سب سے اہم بات جو آپ نے بتائی کہ 40 سے 45 کنٹریز اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، جس کے اندر امریکہ، چائنا اور رشیا، جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ، میرا نہیں خیال کوئی اور ایسا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس میں وہ کوئی بھی فورسز ایک ساتھ آ کے کولیبوریٹ کرتی ہوں. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی کوئی ریئر اوکیجن ہے جس پہ یہ تینوں کنٹریز ایک ساتھ مل کے کام کریں گے. اب جو 2021 کا امن ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا ایونٹس یا کیا ایکٹیویٹیز اس ایکسرسائز کا پارٹ ہوں گی. جی، اب ایکٹیویٹیز کی بات آتی ہے، ہم ان کو دو جگہوں پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک دن کی نہیں ہے، یہ ویک تک جائے گی اور یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر ان کو میں سمپلیفائڈ فارم میں کہوں تو ایک ہاٹ کہہ سکتا ہوں اور ایک سافٹ کہہ سکتا ہوں. ہاٹ میں ہے کہ لائف فائر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، فارمیشن فلائنگ ہوتی ہے، اینٹی سبمرین وارفیئر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اسپیشل آپریشن فورسز کی سیمولیٹڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جہاں پہ اینٹی پائریسی، اینٹی ٹیررزم، اینٹی اسمگلنگ اینڈ ان سب چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اس کے بعد آتی ہیں جو سافٹ میں آتی ہیں جہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، فرینڈلی اسپورٹس کمپٹیشنز ہوتے ہیں بٹوین دا ٹیمس، اور ویلکم سیریمنی آف کورس ہوتی ہے، اسٹارٹنگ سیریمنی، وہ ڈفرینٹ سیریمنی سافٹ میں آتی ہے. اب سافٹ دی ایکچوئل امپورٹنس از ان بوتھ سائڈس. ہاٹ جہاں پہ اصل ایکسرسائز ہوتی ہیں اور سافٹ جہاں پہ ریئل ڈپلومیسی ہوتی ہے بٹوین آل دیز نیشنز جو بیچ میں ایک ساتھ مل رہی ہیں فار کوآپریشن اور فار میٹنگ اپ. اوکے، زبردست. یا ولید آپ سے ایک کوشچن ہے، آپ سے ایک زبردست کوشچن ہے کہ یار یہ جو اتنی زبردست کی ایونٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارا جو ایک پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ تو اس سے تھوڑا ہلا ہوا ہوگا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ Well, I feel personally as a defense analyst ان کو کوئی ریزن نہیں ہے ہلنے کی، لیکن ان کو عادت ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا جب پاکستان، کیونکہ ان کی پالیسی ہے، ان کی پالیسی اسٹارٹنگ فرام 2016-17 سے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. they wanted to isolate Pakistan basically in the region, internationally, and they've played into this almost ہر ڈومین میں. diplomatically, financially, they want to isolate us. تو یہ جو اتنی بڑی ایکسرسائزز we're bringing all of these countries together in a naval exercise and are hosted by the Pakistan Navy, تو obviously it would rattle them up a little bit. لیکن ہماری جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی جائے نا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. تو یہ ہماری پھر سے پالیسی چائے ہے. پلائیں گے ہم. پھر سے چائے پلائیں گے. بالکل، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور ریسنٹلی ہماری جو آرمڈ فورسز ایز اے ہول ہیں، اسٹارٹنگ فرام 2005 سے لے کے they've gone into a massive modernization program. We are in the Pakistan, the sovereignty of Pakistan due to the armed forces is much more safer now as it was 10-15 years ago, especially the Navy نے with limited resources انہوں نے 2015 سے اسٹارٹ کر کے they've gone on a spending spree. اوکے، ایکوزیشنس کے لحاظ سے we're in a very good place right now. ہم نئے پلیٹ فارمز لے رہے ہیں، we're growing in size، اور نیوی ہماری آرام سے from a defensive to an offensive posture کی کیپیبلٹی لے رہی ہے. تو انڈیا جو ہے ریسنٹلی انہوں نے ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی تھی 2020 میں، مالابار اس کا نام تھا. وہ شاید نیوز وغیرہ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہو، آئی ڈونٹ نو. وہ ہوئی تھی انڈیا، یو ایس، جاپان اور اٹ واز another country، آسٹریلیا. اور اس کو کہتے ہیں آسٹریلیا. یس. تو they were only able to get 4 nations and we're getting over 40. So obviously they would be rattled. ان میں سے جو 2 ان کے allies ہیں، جو ان کے موسٹ نیول allies جن کو کہتے ہیں نا، یو ایس اینڈ جاپان، وہ ہمارے ساتھ اس امن 2021 میں. تو نیوی جو ہے ہماری، جتنا بھی ہمارا سارا یہ وار گیمنگ preparations, these are not they're not geared towards India.
مطلب کہ ہم انڈیا کو نہیں دیکھتے کہ یہ امن تو خیر ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے, اس میں صرف اوفینسو وار گیمنگ نہیں, اس میں اینٹی پائریسی, ہیومینیٹیرین اسسٹنس, اسپیشل فورسز, اینٹی ٹیررزم, اینٹی اسمگلنگ, ہیومن ٹریفکنگ کو روکنا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, بٹ وی شوڈنٹ ریئلی کیئر اباؤٹ دیٹ. میرا خیال ہے کیونکہ اس کا نام ہی امن ہے اور پیس کی بات ہے, تو پھر سے ہم بھارت کو ایک دفعہ پیس کا میسج ہی دیں اس سے, اور اگر ان کو پیس کو جو ہے وہ برقرار نہیں رکھنا, تو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی, ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو اچھی طرح پتہ ہے. اچھا, میرا ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ امن کے اوپر جب یہ ایونٹ ہوتا ہے, اس سے جو بھی پاکستان نیوی کو سارے کنٹریز کو بلا کر اس کے بعد ایک نریٹو بلڈ ہوتا ہوگا, تو ابھی تک ان کنٹریز کا فیڈ بیک آپ کو بعد میں بھی ملتا ہوگا, تو ان کنٹریز کا, کیونکہ اس سے پہلے بھی 40-45 ملک اس کا پارٹ بن چکے ہیں, تو پاکستان نیوی کو اس سے کنٹری سے جو فیڈ بیک ملتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کنٹریز جو کہ ہمارے الائی نہیں بھی ہیں یا جن سے ہماری ریسنٹ پاسٹ میں اتنی اچھی ریلیشنز نہیں رہے ہیں, تو وہ کنٹریز بھی اس کا پارٹ بنتے ہیں, اس کے بعد ان کا فیڈ بیک کیسا ہوتا ہے, اور وہ پاکستان نیوی کو اور پاکستان فورسز کو کتنا کیسا ریٹ کرتا ہے؟ جی, اب اس کے پیچھے بات یہی آتی ہے کہ پچھلی بار جتنی بھی ایکسرسائزز ہوئی ہیں ان میں ایک نیریٹو ہمارے یہی رہا امن, تو جو دوسرے ملکوں کا ہمارے ساتھ طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ کوآپریشن ہائی رہی ہے ہمیشہ نیوی کے ساتھ, کیونکہ پاکستان نیوی جو ابھی میرے کالیگ نے بات کی ہے کہ ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, کافی ابھی بڑھ رہی ہے اپنے سائز میں. دس از ناٹ جسٹ گڈ فار پاکستان, دس از گڈ فار آل اوور دا ورلڈ, کیونکہ ٹریڈ لائن, میری ٹائم ٹریڈ, اس کو سیکیور رکھنا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور بیلنس آف پاور اس کو بھی بیلنس رکھنا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تاکہ کوئی ایک سپر پاور نہ ایریا میں آ جائے, سارا کچھ کنٹرول کرنے لگ جائے, اسے بیلنس ٹپ ہو جاتا ہے. تو یہی بات ہے, ہم نے پچھلی جتنی بھی ایکسرسائزز کی ہیں اس میں ہم نے پروف کیا دیٹ وی آر مور دین کیپیبل کہ ہم اپنے واٹرز کو اور انٹرنیشنل واٹرز کو سیکیور رکھ سکیں فار میری ٹائم ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل فیری اینڈ ایوری تھنگ, اکنامک سینکشنز, وہ سارا کچھ ہم نے سیکیور رکھا ہے. تو دوسرے ملکوں کا یہی ہے کہ نیوی کی طرف دے ہیو آلویز ہیڈ گڈ پازیٹیو ریویوز. اب دس از آلسو سین کہ ہم نے جو پچھلی ٹاسک فورس میں حصے لیے ہیں, وی ہیو بین دا ہیڈ, وی ہیو لیڈ دیم مینی ٹائمز مور دین ادرس, کہ یہی دیکھیں تو ان کا ٹرسٹ تھا نا ہم پہ کہ انہوں نے ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی تھی. تو دیٹ از وائی پاکستان نیوی از لکڈ ان پازیٹیو آئی ان دا ہول نیول کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ. گریٹ یار, یہ تو پراؤڈ ایونٹ ہے, پراؤڈ مومنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اس طرح سے ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں اور ہوسٹ کر رہے ہیں. بالکل obviously پراؤڈ مومنٹ, کیونکہ اتنے بڑے لیول پہ ہوتا ہے, اتنے بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے. جیسے ولید نے بتایا کہ بھارت بھی ارینج کرتا ہے, بھارت بھی ایسا ایونٹ آرگنائز کرتا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ انوالو ایز مینی کنٹریز ایز دس امن اور پاکستان ڈو. اچھا, اس کے اوپر مجھے بتائیں اس کے نیشنل اور ریجنل امپیکٹ کیا ہوں گے امن کے, واٹ پاکستان نیوی پرسیوز, کیا نیشنل اور ریجنل امپیکٹ کے بارے میں بتائیں. آئی تھنک یہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں اس کی سگنیفیکنس دیکھنی پڑے گی, پرٹیکولرلی جو 2021 ابھی والی ہونے لگی ہے, اس کی سگنیفیکنس جب دیکھیں گے تو ہم آگے ریجنل افیکٹس پہ آ سکتے ہیں نا. تو اگر میں سگنیفیکنس بتانا چاہوں تو پہلے تھوڑا مجھے بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا. جو ہمارا ریجن ہے, پرٹیکولرلی انڈین اوشن, ویسٹرن انڈین اوشن, یہاں پر جو انڈین اوشن سے ٹریڈ جاتی ہے نا, وہ ہمارے واٹرز اور ہمارے واٹرز کے قریب جو ایریا ہے 90% جو انڈین اوشن کی ٹریڈ ہے وہاں سے گزرتی ہے. اراؤنڈ 40% پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے 40% وہ ان واٹر سے گزرتی ہے. آپ دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے یہ. اور آئل جو ہے عراق سے, ایران سے, یمن نہیں, عمان سے وغیرہ ایسے ملکوں سے جتنا آئل جاتا ہے وہ انہی واٹر سے گزرتا ہے, وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز. اسی طرح نیچے جائیں تو ہارن آف افریقہ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے, وہاں سے سارا ٹریڈ گزرتا ہے. اور اگر آپ ایسٹرن انڈین اوشن میں جانا چاہیں تو وہاں ایک اور اسٹریٹ ہے, دا اسٹریٹ آف, کون سا تھا, ملاکا اسٹریٹ. تو کہنے کا مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ایریا. اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں نا, اس وقت ملک اپنے آپ پہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے, وہ اپنی چیزیں خود اگاتے تھے, اپنے ایگریکلچر سارا پروڈکشن خود کرتے تھے, تو ایشو نہیں ہوتا تھا وار کے دوران. لیکن اگر آج کل وار ہو جائے اور اس کی وجہ سے سارا کچھ بند ہو جائے, ٹریڈ لائنز میں مشکلات ہو جائے ٹو کنٹینیو آل دس,
تو پوری دنیا کی اکانومی سفر کرے گی, کیونکہ دیکھیں آج کل سب کچھ چائنا میں بنتا ہے, مٹیریل افریقہ سے یہ ادھر سے آتا ہے اور جا کے مینوفیکچر ہو کر بکتا کہاں ہے, یورپ, امریکہ, ایسی جگہوں پہ. تو اگر ایک بھی سپلائی چین میں کہیں ایشو آ جائے نا, پوری دنیا کی اکانومی وہاں پہ سفر کرے گی. یہاں بات آتی ہے ہماری سگنیفیکنس کی. ہم امبیسڈرز آف پیس ایسے میں نے بات کی تھی, تو ہم پوری دنیا کو ایک سٹیج پہ لا رہے ہیں. پوری دنیا سے مراد دیکھیں جو دشمن ایک دوسرے سے رہ چکے ہیں, جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ان کے صحیح نہیں ہیں, رشیا, نیٹو, یہ دو ایک دوسری گردنوں میں لگ رہے ہیں. لیکن یہاں پر آ کر ہم امبیسڈر بنے, ہم نے ان کو بلایا اور انہوں نے رسپانس کیا, پازیٹیو رسپانس کیا. وہ آ کے اب ڈسکشن کریں گے. اس کے بعد چائنا جو نئی ایمرجنگ پاور ہے وہ بھی یہاں پہ آ کے بیٹھ کے, جو ہمارے ساتھ کافی عرصوں سے رہی ہے. تو مطلب یہ ہے دیٹ ایوری ون از ولنگ کہ وہ سیٹ اسائڈ کریں اپنی ڈفرینسز کو اور اس ایشو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے فیوچر پلاننگ کرنی ہے, ہم نے سیکیورٹی, ریجنل سیکیورٹی کو ہائی رکھنا ہے اور اس میں کوآپریشن کرنی ہے. سب سے پہلی بات کوآپریشن اور کمپیٹیبلٹی کتنی ہوگی جوائنٹلی کام کرنے میں اس چیز کے اوپر. تو اب میں اگزامپل دیتا ہوں. اگر ایران کے پیچھے ابھی ایشو ہوئے تھے پچھلی سال, جن کی وجہ سے انہوں نے کچھ ٹینکرز پہ ایشوز ہوئے تھے, حملہ کیا تھا, کیپچر کیا تھا, اس کی وجہ سے نیوز آنی شروع ہو گئی تھی ویسٹ کی طرف سے کہ امریکہ انویژن کرنے والا ہے ایران کی. یہ اگر ہو جاتا تو آپ امیجن کرتے کتنا بڑا ایشو ہوتا, اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو جاتا, وار زون بن جاتی نا ایک طرح سے. تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو ڈینائی کرنا کہ یہ ہو ہی نہ, اس تک بات ہی نہ پہنچے. تو اس لیے ہم سارے ممالک کو لا رہے ہیں. اب یہ ہوگی سگنیفیکنس ورلڈ پیس پہ. اس کے بعد آتی ہے ہمارے لیے کیا سگنیفیکنس ہے اس میں. ہمارے لیے سگنیفیکنس ہے, جیسے میرے کالگ نے بات کی ہے, انڈیا کافی عرصے سے لگا ہوا ہے کہ آئسولیٹ کرنا پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج میں. یہ ہم کتنے عرصے سے, کتنے سالوں سے ہم ان کو پروف دکھاتے رہے دیٹ وی آر ناٹ آئسولیٹڈ. اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم ان ممالک کو جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ہم ان کے سینٹر پیس بن کے امبیسڈر بنے ہوئے ہیں. تو وی ہیو بیکم دا سینٹر پیس آف دا ورلڈ فار ناؤ. ہم کہاں سے آئسولیٹڈ, ہم نے یہ نیریٹو بالکل توڑ دیا انڈیا کا کہ آئسولیٹ وہ ہمیں کریں گے. اس کے بعد ایک اور سگنیفیکنس آتی ہے کوآپریشن میں اور کمپیٹیبلٹی میں. جیسے اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے ان واٹرز میں, پائریسی کا کوئی ایشو آ جاتا ہے, اسمگلنگ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے, تو اکثر نیویز جو وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو آپریٹ ٹوگیدر. جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کام صحیح طرح نہیں کرتے ہوں گے یا ان کا اتنی کوآپریشن نہیں رہی ہوگی, دے ہیو ٹو سم ٹائمز ورک ٹوگیدر. تو یہاں پہ کمپیٹیبلٹی کیا آ جاتی ہے دیٹ وی آر پرووائڈنگ دیم اے پلیٹ فارم جہاں پہ وہ پریکٹس کر سکیں, سو دے کین سیو لائف ان دا فیوچر, دے کین پروٹیکٹ دیئر اوشنز. سو ایک یہی ہے دیٹ وی آر ایکسچینجنگ ایکسپرٹیز. ہم ایک دوسرے کے ساتھ آ کے مل کے اپنی نالج ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں, ان کو گین کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. دس از دا سگنیفیکنس. یہ صرف ایک سائڈ سے نہیں ہے, صرف ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہے. یہاں پہ ڈفرینس آتا ہے دوسرے ممالک کی جو نیول ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور ہمارے ایکسرسائز سے. جو تبھی تیمور نے بات کی ہے سکندر, the main point مجھے جو اس کے the success story of this is کہ we have made them realize کہ you cannot isolate Pakistan. This is where Pakistan is located. I think جو location والی بات بھی اس میں آتی ہے, جو پاکستان کی actually location ہے, that also really matters. اور جس طریقے سے obviously نیوی کا اسٹینڈرڈ ہے, it's clearly difference کہ ایک جو دوسرا بھارت ملک ہے جو اسی قسم کی ایک ایونٹ کر رہا ہے, it is just able to get around 4 to 5 countries, اور پاکستان is around 10 times جو countries کو لے کر آ رہا ہے. تو I think the standard countries have realized کہ پاکستان فورسز کا جو اسٹینڈرڈ ہے ایگزیکیوشن کا اور مینجمنٹ کا, it is beyond the limit. اور دوسرا یہ ہے کہ یس اس پہ بھی بات کریں. I would also like to comment on جو انڈین ایکسرسائزز ہیں ملابار کی جیسے, ہمارے میں اور ان میں یہاں پہ فرق واضح آتا ہے. آپ کو میں بتا دوں جو انڈیا نے مالابار ایکسرسائزز کی تھی, ان کے پیچھے نیریٹو کیا تھا, وہ اپنے مسلس فلیکس کر رہے تھے چائنا کی طرف. ہاؤ جو انہوں نے ایکسرسائزز کی تھی نا, وہ انڈین آرکیپیلاگو ہے, اندرمان اور نکوبار آرکیپیلاگو, ان کو وہ آج کل ملٹرائز کر رہے ہیں, نیول ملٹرائزیشن کر رہے ہیں. اور وہاں پر انہوں نے امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا, بھارت نے اپنی ملٹریز لا کر انہوں نے ایکسرسائزز کی تھی نیول. یہاں پر ان کا مین پریمس یہ تھا کہ چائنا کو دکھائیں دیٹ ہم آپ کی ٹریڈ لائنس کو نا ڈینجر میں لا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں اسی ایریا سے چائنیز ٹریڈ لائنس جو وائٹل ہیں ان کے لیے, وہ وہاں سے گزرتی ہیں. تو دے ور بیسکلی سیئنگ کہ وی ہیو دا پاور, وی ہیو دا ملٹری مائٹ ٹو ہارم یو. ان کا بیسک پریمس یہ تھا دیٹ وی آر شوئنگ اسٹرینتھ.
وہ ذرا وار کو گلوریفائی اپنی طرف سے اس طرح سے کر رہے تھے. ان کی جو گورنمنٹ ہے, انڈین گورنمنٹ, آپ جانتے ہی ہیں جو فیشسٹ انہوں نے آج کل اپنا نیریٹو رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہمارے میں فرق آتا ہے. ہم ٹوٹل انٹینشنز آر ڈفرنٹ, مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ ٹوٹل ہم امبیسڈرز آف پیس بنے ہیں. ہمارا بیسک کام یہ ہے کہ ریجن کو پیس لانا ہے. وی ہیو ٹو گیٹ ایوری ون ٹوگیدر ایز ہیومنس, ہیومینٹی. تو یہاں پر اور ان میں ہمیں ڈفرینس آتا ہے. ویری ویل ایکسپلین تیمور. اور اس کے اندر دیکھو اس کا نام ہی امن ہے, ہمارا میسج ہی پیس کا ہے اس پوری ایکسرسائز کے تھرو. اور ہم اس پوری ایکٹیویٹی سے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ امن جو ہے وہ پاکستان کا موٹو ہے. اتنے سارے کنٹریز, انڈیا, بھارت جتنی بھی کوشش کر لے وہ ہمیں آئسولیٹ نہیں کر سکتا. As Qaid Azam said, nobody can undo Pakistan. So even they are trying. اتنے سارے کنٹریز اور ہمارے الائے اور جو الائز نہیں بھی ہیں وہ بھی آ کے اس میں پارٹ لے رہے ہیں. تو لاسٹ ورڈز ولید آپ سے لوں گا میں اس کے اوپر کہ ہم اس پرٹیکولر اس ایکسرسائز کے بعد جو کہ اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہو رہی ہے ود آل دا پالیٹکس اینڈ گوئنگ آن ان ویسٹرن کنٹریز اینڈ اکنامکلی بھی پینڈیمک کی وجہ سے کافی چیزیں مختلف ہوئی ہیں پچھلے ایک سال میں, تو اس ایکسرسائز کی امپورٹینس اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے اوپر میں یہ لاسٹ کامنٹ دیں کہ اس ایکسرسائز میں کون کون سے کنٹریز ایسے ہیں جن کا انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے, اور پاکستان اس ایکسرسائز کے بعد اس کو سب سے زیادہ کیا چیز فائدہ ہوگا. پاکستان کو ان طرح کی ایکسرسائزز سے تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل لیول کی ایکسرسائزز کراتے ہیں اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. آل آف دا کنٹریز دیٹ آر پارٹیسپیٹنگ. اب اس میں اوور 40 کنٹریز پارٹیسپیٹ کری ہیں, اور ناٹ آل آف دیم آر سینڈنگ دیئر وارشپس. جو میجر وارشپس جو کنٹری سینڈ کری ہیں نا وہ اراؤنڈ 10+ ہیں, 10-15 کے درمیان ہیں میرے خیال میں. تو وہ ان میں میجر کنٹریز آتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس, چائنا, رشیا, نیٹو کنٹریز, UK, جاپان وغیرہ. تو یہ سب اپنی وارشپس بھیجتے ہیں, اور جب یہ لوگ سب مل کے ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس میں اینٹی پائریسی آ جاتا ہے, اینٹی اسمگلنگ آ جاتا ہے, اسپیشل آپریشنز, یہ جو ٹیمیں ہوتی ہیں جس طرح ہماری SSGN ہے, دا نیول ورژن آف SSG, ان کی اینٹی ٹیررزم آپریشنز ہوتی ہیں. یہ سارے مل کے ڈفرینٹ کنٹریز سے جب یہ ٹیمیں آتی ہیں یہ سب مل کے اپنے ٹیکٹکس ڈیولپ کرتے ہیں, یہ سب مل کے نئی ٹیکنیکس بناتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. تو فائدہ سب کو ہوتا ہے. اوبویسلی پاکستان نیوی اس کو ان کی ایڈمنسٹریشن اس کو دیکھ رہی ہے اور ہوسٹ کر رہی ہے, سب سے زیادہ فائدہ تو ہمیں ہی ہوگا. ظاہری بات ہے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں کراچی میں, یہ فیبرری کے درمیان میں ہوگی اگلے مہینے, تو ہم اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. اور یہ اینٹی پائریسی سب کچھ اوور آل ریجنل سیکورٹی کے لیے دس از دا مین نیول ایونٹ آف دا ایئر. تو اٹس اے ویری بگ ڈیل اینڈ وی آر ویری ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. بالکل, اٹ ڈز ساؤنڈ ایکسائٹنگ. اور اگین بھارت چاہے جتنی بھی کوشش کر لے, ہمارا موٹو یہی رہا ہے کہ ہم وی آر ٹوگیدر فار پیس, امن. ہم ایک امن پسند ملک ہیں. ہمارے ساتھ پچھلے 15-20 سال میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس کے بعد ہم نے یہی ری آئٹریٹ کیا کہ ہم جو ہے امن پسند ملک ہے, اور ہم جتنے بھی اپنے نیبرز ہیں ان کے ساتھ امن رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر جو ہے وہ ان کو امن پسند نہیں ہے تو ہم نے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا. تو ایک دفعہ اگر وہ پھر چاہے ایسا کر سکتے ہیں, ہم ان کو پھر ایک دفعہ چائے آفر کریں گے. چائے کے ساتھ بسکٹ اس دفعہ. This topic, there are quite a few details that we can still touch upon. Go Taimur, go ahead. یس, آپ کا ایک سوال تھا جو میں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے پوچھا تھا ریجنل امپلیکیشنز کیا ہوں گے ہمیں نیشنل پہ اور انٹرنیشنل پہ. اب میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا, لیکن آئی ول سے کہ جیسے میں نے ابھی بات کی تھی, انڈیا فلیکس کر رہا ہے ٹریڈ روٹس پہ چائنا کے, جس کی وجہ سے چائنا کی ڈپینڈنس سی پیک پہ زیادہ بڑھ جائے گی. اس کے بعد بھی ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے سینٹرل ایشیا پہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کرنے کی, جس کی وجہ سے سینٹرل ایشین جتنے بھی ممالک ہیں نا ان کے لیے پاکستان دا ڈیفیکٹو ایک سنگل ٹریڈ روٹ بن جائے جو سی تک لے کے جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشیا سارے لینڈ لاکڈ ہے, دے نیڈ اے سی روٹ فار ٹریڈنگ, اور ہم کوشش کریں ہم وہ بن جائیں.
तो बेसिकली हम जब ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड, वी आर शोइंग टू आवर ओन सेल्स कि हम केपेबल हैं टू प्रोटेक्ट आवर मैरीटाइम ट्रेड, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए मैरीटाइम ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली, मिलिटरली, और हमारी सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर वगैरह, एवरीथिंग विल बी रिवॉल्विंग अराउंड आवर मैरीटाइम ट्रेड सून इन अ फ्यूचर में. तो हम यही है, वी विल गिव कॉन्फिडेंस टू आवर लोकल इन्वेस्टर्स जो हमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे हमारी मैरीटाइम इंडस्ट्री में, और फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हम उनको कॉन्फिडेंस देंगे दैट वी आर वेल एबल एंड वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन. हमारी नेवी भी रिस्पॉन्सिबल है, जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टैंड खड़ा कर रही है फॉर रीजनल पीस उस एरिया में, ताकि सारों के लिए फ़ायदा हो. ये है हमारा फ़ायदा. और इंटरनेशनल फ़ायदा तो हम अभी सारा कुछ बता चुके हैं कि दुनिया के लिए बेहतर है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भी, कि स्टेटस को है, रीजनल पीस खड़ा रहे, वो हिले ना. एग्जैक्टली, जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है इस रीजन की, हमारे इलाके की, वो टिप ना करे. ये क्योंकि अगर एक नेशन के फेवर में वो टिप करेगी, इट विल नॉट ओनली बी detrimental to the peace and security of Pakistan or any other nation for that matter, but the whole region as a whole. तो ये हम नहीं चाहते, इसलिए हम सबको इकट्ठा करके, हमारी जो पाकिस्तान नेवी है जिनका ये इनिशिएटिव है, कि सबको इकट्ठा करके दुनिया के हर कोने से मुल्क लेके आके इन द अरेबियन सी, जो as you know starting from 2015 most important regional area है दुनिया का almost. तो उन सब में सबको इकट्ठा करके we can work together for peace and exercise together. Thank you तैमूर and Waleed, thanks for explaining this. Again हम लोग पाकिस्तान आर्मी और इन सब के बारे में बात करते हैं, और again as तैमूर and Waleed explained कि सिर्फ इसमें warfare angle नहीं है, economically भी ये सब कुछ कितना जरूरी है, और पाकिस्तान नेवी की कितनी itself importance है, just not for Pakistan but for the whole region. Geographically जो हमारी position है, that makes it more important. और मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक्टिविटीज हमें भी पर्सनली एक लेमैन को समझनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो नैरेटिव है उसको तोड़ने के लिए हमें इस तरह की एक्टिविटीज ग्लोबली बहुत ज्यादा फायदा देती हैं, और पाकिस्तान अपना नैरेटिव इन्हीं एक्टिविटीज से और इन सारे कंट्रीज को साथ लेकर बिल्ड कर सकता है. इंडिया की जो कोशिश रही है कि हमें आइसोलेट करें, दे कैन ट्राई ऑल दे वांट, बट आई थिंक let's catch up again on this topic because there are few other details that we can still discuss. But आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, और इंशाल्लाह अगले शो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ. अस्सलाम वालेकुम.